नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज हम इस सिलसिले पर गौर कर रहे हैं कि ये सिलसिले कलाम वही चल रहा है माशरती ज़िंदगी का, जैसे हमने आपको कहा था। आज हम देखेंगे आयत नंबर 232 से लेके 235। यहाँ पर भी 3 आयतें हैं। 3 आयतें बहुत जामे तरीके से माशरती ज़िंदगी, शौहर और बीवी के ताल्लुकात और उनके हुकूक, और ख़ास तौर से यहाँ पर जैसे कि हमने कहा था कि लास्ट जो हमारा एपिसोड गुज़रा था उसमें हमने कहा था कि तलाक और तलाक रजई, उसके बाद अब तलाक होने के बाद के जो उसूल है या जो उसके कायदे कानून हैं उसके बारे में ज़िक्र चल रहा है। तो आइए दोस्तों, हम इसका तर्जुमा शुरू करते हैं आयत नंबर 232 से लेके आयत नंबर 235 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत पूरी कर ले, तो फिर उसमें माने न हो कि वो अपने ज़ेर तजवीज़ शौहरों से निकाह कर ले, जबकि वो मारूफ तरीके से बाहम मुनाक़हत पर राज़ी हो। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज़ न करना अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है कि इससे बाज रहो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जो बाप चाहते हो कि उनकी औलाद पूरी मुद्दत रज़ात तक दूध पिए, तो माएँ अपने बच्चों को कामिल 2 साल दूध पिलाएं। इस सूरत में बच्चे के बाप को मारूफ तरीके से उन्हें खाना कपड़ा देना होगा, मगर किसी पर उसकी वुसअत से बढ़कर बार न डालना चाहिए। न तो माँ को उसकी वजह से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा उसका है, और न बाप को ही इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा उसका है। दूध पिलाने वाली का ये हक जैसा बच्चे के बाप पर है, वैसा ही उसके वारिस पर भी है। लेकिन अगर फरीक़ैन बाहमी रज़ामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहे तो ऐसा करने में कोई मज़ायका नहीं है। और अगर तुम्हारा ख़याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का हो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि इसका जो कुछ मुआवज़ा तय करो वो मारूफ तरीके पर अदा कर दो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नज़र में है। तुम में से जो लोग मर जाए उनके पीछे अगर उनकी बीवियां जिंदा हो तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन तक रोके रखे। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें इख्तियार है अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीके से जो चाहे करें। तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह तुम सब के आमाल से बाखबर है। ज़माने इद्दत में ख्वाह तुम उन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे किनाए में ज़ाहिर कर दो, ख्वाह दिल में छुपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई मज़ायका नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो खुफिया अहद व पैमाना न करना। अगर कोई बात करनी है तो मारूफ तरीके से करो, और अक़्द निकाह बांधने का फ़ैसला उस वक्त तक न करो जब तक कि इद्दत पूरी न हो जाए।
خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے دوستو، اب ہم اس کے نقاط پر غور کرتے ہیں۔ وہی سلسلہ کلام چل رہا ہے، اور اب یہ باتیں ہیں کہ عورتیں اپنے بارے میں کس طرح سے فیصلہ لے سکتی ہیں، جو عورتیں جن کو طلاق دیا جا چکا ہے۔ تو طلاق شدہ عورتوں کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ معروف طریقے سے اپنے شوہروں کا انتخاب کر سکتی ہیں اور باہمی رضامندی سے طریقے سے نکاح میں بندھ جائے۔ یہ وہ عورتیں جو طلاق شدہ ہیں وہ یہ فیصلہ خود لے سکتی ہے، اس میں کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن معروف طریقے سے وہ جو ہے وہ نکاح میں بندھ جائے۔ دوسرا یہاں پر جو پوائنٹ ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بچے کا باپ رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اس کی ماں دودھ پلائے۔ تو جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائے۔ 2 سال تک دودھ پلائے، اور اس باپ پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کو کپڑا لتا اور ان کو کچھ خرچے کے لیے دے تاکہ ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے۔ ہاں، مگر اس میں یہ بھی ہے کہ جو اس کی وسعت ہے یا جو اس کی حیثیت ہے اس حساب سے اس کو دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ سمجھے کہ زور زبردستی کر کے اس سے کچھ زیادہ کی مانگ کی جائے، یا یہ شوہر یہ نہ سمجھے باپ کہ وہ بچہ اس کی ماں کا ہے تو میں اس کو کچھ نہ دوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر باپ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو کسی تیسری عورت سے دودھ پلوائے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس کا بھی جو معروف طریقے سے جو اس کا معاوضہ ہو اس کو طے کیا جائے اور اس کو معروف طریقے سے دیا جائے۔ اور پھر بعد میں وہی کہتے ہیں کہ اپنے اپنے حقوق جس طرح سے مردوں پر ہے اسی طرح سے عورتوں پر بھی ہے۔ تو ہر ایک کو اسلام ایک دین فطرت کے حساب سے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، آپ کو ہر چیز کھول کر بیان کرتا ہے، اور ہمیں معاشرتی زندگی کو کس طرح سے سدھارنا چاہیے اس کے بارے میں پوری طرح سے اس میں معلومات ملتی ہے، ہمیں دی جاتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں بتایا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے، اس طریقوں پر ہمیں چلنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، آگے کا کیا خیال؟ آگے پھر ایک پوائنٹ آیا، دیکھیے بار بار جب سے یہ ذکر چل رہا ہے، ویسے قرآن میں بہت مرتبہ یہ آتا ہے، لیکن خاص طور سے یہاں پر جو ہے بار بار یہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، بار بار یہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں بہت دیکھنی چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طریقے سے تعلیمات دی ہے اس تعلیمات پر ہم کیسے گامزن رہے یا اس پر چلے، اس راہ پر ہمیں چلنا چاہیے۔ پھر آتا ہے کہ بیوہ عورتوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب کوئی شوہر انتقال کر جاتا ہے اور وہ بیوہ ہو جاتے ہیں تو ان کی جو عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن کی، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو
انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے وہ کرے۔ معروف طریقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے اگر انہیں یہ نکاح میں بن جائے اور جس طرح سے جو طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے پر چلے، معروف طریقے پر۔ طلاق شدہ بیوہ عورتوں کے بارے میں تمہارے دلوں میں ایک یہاں پر وہ آتا ہے کہ جب کوئی بیوہ ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ اس سے نکاح کرنا چاہیے، اور وہ صحیح بھی ہے، کیونکہ پھر ان کا خیال کون رکھے گا، کس طرح سے ان کی زندگی بسر ہوگی۔ لیکن اس میں بھی کیا ہوگا کہ خفیہ عہد و پیمانہ نہ کرے، نکاح میں بن جائے۔ نکاح میں بننا بہت ضروری ہے، اور معروف طریقے سے جو بھی کرنا ہے وہ معروف طریقے سے عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو۔ عدت کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، مطلب 4 مہینے 10 دن کا جو پیریڈ رہتا ہے اس وقت تک بہت ضروری ہے۔ پھر ایک آخری پوائنٹ پھر وہی آیا، اللہ سب کچھ جانتا ہے لہٰذا اللہ سے ڈرو، یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ درگزر فرماتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا جو یہ بات ہے یہ بار بار ان آیتوں میں آ رہی ہے۔ دوستو اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم جو بھی اللہ کے حدود ہے اس پر قائم رہیں، اور جو بھی کام کرنا ہے اسے معروف طریقے سے، حلال طریقے سے کیا جائے۔ اسی میں معاشرتی زندگی کا سنورنا اور بگڑنا منحصر رہتا ہے۔ ہمیں معروف طریقے پر کام کرنا چاہیے، جیسے قرآن ہمیں کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ حدیثوں میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اسے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور معاشرتی زندگی کو سدھارنا یا معاشرے کو سدھارنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم امت وسط کہلاتے ہیں، تو امت وسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک مثال دینی ہے یا مثال بننا ہے، جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی تھی، وہ طریقے اور قرآن کے جو باتیں ہیں اس کو عام کر کے اس کی جو معلومات ہے اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں ہمارا پورا نظام زندگی اور ہمیں کس طرح سے رہنا، کیا کھانا، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ ساری باتیں، ساری چیزیں مفصل طریقے سے اس میں بیان کی گئی ہے، بینہ ہے، کھول کھول کر بتائی گئی ہے، کھول کھول کر صاف طریقے سے اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کو سمجھے، سمجھائے، پڑھے، پڑھائے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو انہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے معاف کر دے، اور ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اور ہمارے زبان پر صحیح بات آئے اور ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھے اور سمجھائے، جو کہ لوگوں کے دلوں میں اس بات کو اتارنے کا ہمیں ذریعہ بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔